27 जून 2007 लंदन के महंगे तरीन इलाके मेफेयर्स की एक गली में लाश पड़ी थी। बहुत ही अमीर अरब ताजिर की लाश, जो अभी कुछ देर पहले 5वीं मंजिल पर वाक़े अपने अपार्टमेंट की बैल्कनी से नीचे गिरा था। लंदन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे एक खुदकुशी करार दिया और केस हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन बरतानिया ही नहीं, दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों को अच्छी तरह मालूम था कि यह खुदकुशी नहीं थी, उसे धक्का दिया गया था। लेकिन क्यों? एक 63 साल के बंदे से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? क्योंकि वो कोई आम बंदा नहीं था, वो था मिस्र की तारीख के सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट जमाल अब्दुल नासिर का दामाद। उनके बाद आने वाले सदर अनवर सादात का राइट हैंड, मुल्क के ऐवानों में हर जगह जाने वाला, हर मिलिट्री सीक्रेट को जानने वाला, हर सियासी राज का पता रखने वाला। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो असल में इसराइल का जासूस था। नाम था अशरफ मरवान, जिसके मरने पर इसराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद आंसू बहा रही थी, क्योंकि वो समझ रही थी कि वो उनका अब तक का सबसे अहम जासूस था। उसका कोड नेम था दी एंजल। लेकिन दूसरी तरफ जब उसकी लाश मिस्र पहुंची तो सदर और फौज ने उसे गद्दार नहीं, एक अजीम हीरो करार दिया और पूरे एजाज के साथ दफनाया। मगर एक ही बंदा एक ही वक्त में दो दुश्मन मुल्कों का हीरो कैसे हो सकता है? यही कॉन्ट्राडिक्शन ही तो असल कहानी है अशरफ मरवान की। वो जासूस जिसने अपने मुल्क मिस्र को धोखा दिया, अपने दुश्मन इसराइल को धोखा दिया, हमें, आपको, बल्कि शायद खुद को भी धोखा दिया। अशरफ मरवान के अंदर दी एंजल जैसे जासूस का जन्म कैसे हुआ? शायद अपने ससुर की नफरत और एक नौजवान के बेकाबू एम्बिशन की वजह से। वो एक ज़हीन और करिश्माती लड़का था, लेकिन उसका ताल्लुक एक आम घराने से था कि जिसे एक लड़की से मोहब्बत ने मिस्र की तारीख के सबसे ताकतवर सदर जमाल अब्दुल नासिर का दामाद बना दिया था। देखने में तो यही लग रहा था कि अशरफ का जैकपॉट लग गया है, लेकिन हकीकत ये है कि ये शादी उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अजाब थी। सदर नासिर बहुत ही सख्त आदमी थे और अशरफ मरवान उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि वो समझते थे कि ये लड़का लालची है, करप्ट है और उसने उनकी बेटी मोना से शादी सिर्फ पैसे और इन्फ्लुएंस के लिए की है। और यकीन जाने मिस्टर प्रेसिडेंट की नज़रें बहुत तेज़ थी। मरवान वाकई फुल अयाशी वाली लाइफ गुजारना चाहता था, महंगे इंपोर्टेड सूट खरीदता, क्लबों में और पार्टियों में जाता। लेकिन फिर उसे उसकी औकात याद दिलाने के लिए सदर नासिर ने उसकी बीवी समेत इसे लंदन भेज दिया। कहने को दोनों मियाँ बीवी पढ़ने के लिए लंदन गए थे, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों को देश निकाला दिया गया था। जमाल अब्दुल नासिर ने मरवान का बहुत ही मामूली अलाउंस मुकर्रर किया था, जो उसके बड़े ख्वाबों के मुकाबले में कुछ नहीं था। समझे ऊंट के मुंह में जीरा था। इसलिए वो पढ़ने के साथ साथ जुआ भी खेलने लगा था, ताकि 2 पैसे और जमा कर ले। लेकिन जुआ किसी का ना हुआ वाली बात। लंदन में रहने के बावजूद एक जिल्लत की लाइफ गुजारने वाला अशरफ मरवान अब अंदर ही अंदर जल कुड़ रहा था। उसे पैसा चाहिए था, पावर चाहिए थी और अब तो सबसे बढ़कर इंतकाम चाहिए था। इसी गुस्से में और जज्बात में उसने एक दिन ऐसा कदम उठा लिया जिसकी जासूसी की दुनिया में बहुत कम मिसालें मिलती हैं। ये जुलाई 1970 की एक शाम थी। एक दिन अशरफ मरवान एक पब्लिक बूथ में गया और एक नंबर मिला दिया। कहाँ का? Hello? लंदन में मौजूद इसराइली सिफारत खाने का। उसी इसराइल का कि जो मिस्र का सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसके साथ कई जंगें हो चुकी थी, बल्कि अभी सिर्फ 3 साल पहले ही एक तबाहकुन जंग हुई थी। लेकिन उसी मिस्र के सदर का दामाद फ़ोन करके कहता है कि मैं एक अरब डिप्लोमेट हूँ, मेरे पास कुछ ऐसे राज हैं जो इसराइल के बहुत काम आ सकते हैं, मैं मोसाद से मिलना चाहता हूँ। जासूसी की ज़बान में बोलें तो वो दी वॉक इन था, खुद चलकर आने वाला बंदा। और दुनिया की कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी हो, उसे वॉक इन से बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि 99% ऐसे लोग डबल एजेंट होते हैं। ये दुश्मन का बिछाया हुआ जाल होते हैं ताकि आपको गलत मालूमात दी जा सकें। तो मोसाद ने मरवान को बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाई।
بلکہ اسے ایک پاگل یا فراڈیا سمجھا۔ سیدھی سی بات ہے، آخر جمال عبد الناصر کا داماد اسرائیل کو راز کیوں بیچے گا؟ لیکن ٹھیک 2 مہینے بعد ستمبر 1970 میں جمال عبد الناصر کا اچانک انتقال ہو گیا، اس حال میں کہ مصر 1967 کی 6 ڈیز وار کے زخم چاٹ رہا تھا۔ اس کی سرزمین کا ایک بڑا حصہ اب بھی اسرائیل کے قبضے میں تھا، پورا جزیرہ نما سینا اور نہر سوئز بھی، سب پر اسرائیل قبضہ جما کر بیٹھا ہوا تھا اور مصر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ان حالات میں صدر عبد الجمال ناصر کا انتقال ایک ایسی خبر تھی جس نے مصر کو ہلا کر رکھ دیا، اور جب پتہ چلا کہ نئے صدر انور سادات ہوں گے تو مصریوں کی رہی سہی امیدیں بھی ختم ہو گئیں، کیونکہ سادات سے کسی کو کوئی امید نہیں تھی سوائے ایک بندے کے، اشرف مروان کے۔ جمال عبد الناصر کی موت کے بعد اب تخت مصر پر ایک اور فوجی انور سادات کا راج تھا۔ ناصر کے ساتھی فوج کے پاورفل جنرل، وزراء، بلکہ شاید عوام بھی انور سادات کو ایک کمزور لیڈر سمجھتے تھے۔ فوج کے جنرل سادات کے احکامات کو ماننے میں ہچکچاتے، اسے ٹالنے کی کوشش کرتے، بلکہ کچھ تو ایسے بھی تھے جو ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ اس نازک موڑ پر اشرف مروان آگے بڑھا اور اپنی زندگی کی سب سے اہم چال چلی۔ اس نے سادات کے کچھ مخالفین کے بارے میں اہم ترین رپورٹیں جمع کیں، ان کی گفتگو کی ریکارڈنگ، ان کی سازشوں کے ثبوت، یہ سب خفیہ طریقوں سے حاصل کیے اور انور سادات کے سامنے رکھ دیے۔ نئی نویلی حکومت جو پہلے ہی مشکلات سے دوچار تھی، یہ ثبوت سامنے آنے کے بعد تو ہل کر رہ گئی۔ انور سادات نے اپنے تمام مخالفین کو جیلوں میں ڈلوا دیا اور اشرف مروان کے احسان کے بدلے میں اسے پریزیڈنشل آفس کا ڈائریکٹر جنرل بنا دیا۔ اب مروان صرف ناصر کا داماد نہیں تھا، بلکہ وہ انور سادات کا سب سے بھروسے مند آدمی بن چکا تھا، سمجھے اس کا رائٹ ہینڈ۔ اور یہ سب حاصل کرنے کے بعد جب وہ واپس لندن آیا تو ایک دن اس کے گھر کے نمبر پر ایک کال آئی، ہم اسرائیلی سفارت خانے سے بات کر رہے ہیں، ہمیں اشرف مروان سے ملنا ہے۔ سیٹنگ بن گئی۔ اشرف مروان نے پہلی ہی ملاقات میں موساد کے سینئر عہدیداروں کے ہوش اڑا دیے۔ اس نے کوئی معمولی خبر نہیں دی، بلکہ مصر کے ٹاپ سیکرٹ ملٹری ڈاکیومنٹس اور خلیجی ملکوں کے رہنماؤں کے ساتھ ہونے والی خفیہ بات چیت کی ڈیٹیل سامنے رکھ دی۔ اس کا فرسٹ امپریشن ہی لاسٹ امپریشن تھا، بلکہ بہت ہی لانگ لاسٹنگ امپریشن تھا۔ موساد کی تو سمجھیں لاٹری نکل آئی۔ اس کا بندہ اب صرف ڈپلومیٹ نہیں تھا، وہ مصر کے صدر کا قریبی آدمی تھا۔ ہر خط، ہر ملٹری پلان، روس کے ساتھ ہونے والی ہر خفیہ میٹنگ کی فائل، سب کچھ انور سادات کی میز پر جانے سے پہلے مروان کے پاس آتا، اور جو چیز مروان کی ٹیبل پر آ جاتی اس کی ایک کاپی موساد کو بھی جاتی۔ مروان نے اسرائیل کو بتایا کہ مصر روس سے کون سے نئے لڑاکا طیارے خریدنے والا ہے، وہ کون سے اسکڈ میزائل مانگ رہا ہے۔ مصری فوج کے پورے نقشے موساد کو ملنے لگے۔ سمجھے اسرائیل نے مصر کے ایوان صدر میں CCTV کیمرے لگا دیے تھے، وہ ایک موو پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ اشرف مروان کے پاس معلومات کی گولڈ مائن تھی، جسے حاصل کرنے کے لیے موساد نے شروع میں ہر ملاقات کے $10,000 دینا شروع کیے۔ یہ بہت بڑی رقم تھی اور اسرائیل جانتا تھا کہ یہ مہنگا سودا ہے، لیکن جو معلومات مروان دے رہا تھا یہ اس کے سروائیول کے لیے بہت ضروری تھی، اس لیے آفر قبول کر لی گئی اور اشرف کو کوڈ نیم دے دیا گیا، ایسا نام جو اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، دی اینجل۔ آنے والی ملاقاتوں میں اشرف کی دی گئی معلومات کی قیمت بڑھتی چلی گئی، $20,000 اور کبھی کبھی تو اس سے بھی زیادہ۔ مروان اسرائیل کا سب سے قیمتی اثاثہ تھا، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ایک واقعہ ایسا پیش آئے گا جو مروان کی اہمیت کو اور بڑھا دے گا۔ مصر کے صدر انور سادات کا ایک ہی خواب تھا، 1967 کی جنگ کا بدلہ لینا، کسی بھی قیمت پر۔ مصر اپنا پورا علاقہ، جزیرہ نما سینا، سوئس کینال، سب واپس لینا چاہتا تھا، جو برسوں سے اسرائیل کے قبضے میں تھی۔ انہی تیاریوں کے بیچ ایک دن مئی 1973 میں اشرف مروان نے موساد کو ایک ایمرجنسی پیغام بھیجا، یہ کہ مصر اگلے 48 گھنٹوں میں حملہ کرنے والا ہے۔ اسرائیل میں کھلبلی مچ گئی، ریزرو آرمی تک بلا لی گئی، چھٹیاں کینسل کر دی گئیں، فوج بارڈر پر آ گئی تھی، ہر لیول پر ریڈ الرٹ تھا۔ اس پوری موومنٹ پر $لاکھوں لگ گئے،
لیکن ایک دن، 2 دن، 3 دن، 1 ہفتہ گزر گیا، کچھ نہیں ہوا۔ اسرائیل کی فوج بارڈر پر انتظار کرتی رہ گئی، لیکن کوئی حملہ نہیں ہوا۔ اور ایسا صرف ایک بار نہیں ہوا، اگست 1973 میں پھر یہی ہوا۔ مروان نے پیغام بھیجا، ایک بار پھر اسرائیل میں بڑے پیمانے پر موومنٹ ہوئی، سارے سیکیورٹی پروٹوکول دہرائے گئے، لیکن یہ دعویٰ پھر جھوٹ نکلا۔ مصر نے کوئی حملہ نہیں کیا۔ آخر یہ ہو کیا رہا تھا؟ کیا مروان کوئی ڈبل گیم کھیل رہا تھا؟ کیا اس کا جاسوس ہونے کا راز مصر کے سامنے کھل گیا تھا اور انور سادات اسے بے وقوف بنا رہا تھا؟ یا پھر بار بار فالس الارم کا مقصد یہ تھا کہ اسرائیل اس پر بھروسہ کرنا چھوڑ دے؟ جی ہاں، یہ شیر آیا والی کہانی ہی تھی۔ یعنی بار بار غلط خبر پہنچاؤ تاکہ جب اصل شیر آ جائے تو کوئی اس کی خبر کو سیریس نہ لے۔ موساد کے ہینڈلرز کو تو اب بھی اشرف پر اعتماد تھا، لیکن اسرائیل کی فوج کا بھروسہ ختم ہو رہا تھا، اور شک اور یقین کی یہی جنگ اسرائیل کو بہت مہنگی پڑنے والی تھی۔ 4 اکتوبر 1973 لندن میں اشرف مروان کو اپنے ایک دوست کے ذریعے اطلاع ملی کہ مصری ایئر لائن کی تمام پروازیں اچانک منسوخ کر کے لیبیا بھیجی جا رہی ہیں۔ اس کا جاسوسی دماغ چلنا شروع ہو گیا اور کچھ ہی دیر میں وہ سمجھ گیا کہ وقت آ چکا ہے، حملہ ہونے والا ہے، اور اگلے ہی دن ہونے والا ہے۔ جب یہودیوں کا سب سے مقدس دن یوم کپور تھا، جس میں پورا اسرائیل بند ہوتا ہے، ٹی وی، ریڈیو، ٹریفک، ہر چیز، لوگ روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، کام سے دور رہ کر اپنا وقت فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اور اس سے ٹھیک ایک دن پہلے 4 اکتوبر 1973 کی رات مروان کا خفیہ میسج آیا کہ جنگ شروع ہونے والی ہے، مجھے فوراً موساد کے ڈائریکٹر زوی ضمیر سے ملنا ہے۔ اب موساد پھنس گئی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کال کا پازیٹیو جواب دیا جائے یا نہیں، لیکن زوی ضمیر نے فیصلہ کر لیا۔ وہ لندن پہنچ گیا، جہاں 5 اکتوبر کی رات لندن کے ایک خفیہ اپارٹمنٹ میں اشرف مروان کی ملاقات پہلی بار ضمیر سے ہوئی، اور جو خبر اس نے دی سب کے چھکے چھوٹ گئے، یہ کہ انور سادات نے فیصلہ کر لیا ہے، مصر اور شام کل بیک وقت اسرائیل پر حملہ کر دیں گے۔ موساد چیف نے پوچھا حملہ کس وقت ہوگا؟ مروان نے جواب دیا کل شام 6 بجے، سورج غروب ہوتے ہی۔ ضمیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، مروان پر اعتبار کرے یا نہ کرے۔ اس نے فون اٹھایا اور اپنی وزیر اعظم گولڈا میئر کو اطلاع دے دی کہ حملہ ہونے والا ہے، لیکن کیونکہ مروان پہلے بھی 2 بار فالس الارم دے چکا تھا، اسی لیے اسرائیلی فوج نے وہ پھرتی نہیں دکھائی جو وہ عموماً دکھاتی ہے۔ انہیں بلانا، محاذ پر لے جانا، اس کے لیے وقت درکار تھا، اور وقت بالکل نہیں تھا۔ پھر اشرف مروان نے شام 6 بجے کا وقت بتایا تھا۔ تیاریاں اسی لحاظ سے ہوئیں، لیکن انور سادات نے ایک بات سب سے چھپا کر رکھی، یہ کہ حملہ شام 6 بجے نہیں، دوپہر 2 بجے ہوگا، پورے 4 گھنٹے پہلے۔ اس لیے جب اٹیک شروع ہوا تو اسرائیل تیار ہی نہیں تھا۔ مصر نے ایک ہی حلے میں نہر سوئس پر قبضہ کر لیا، بلکہ نہر پار کر کے جزیرہ نما سینا میں آگے بڑھتا چلا گیا، جبکہ دوسری طرف شام نے گولان کی پہاڑیوں پر دھاوا بول دیا۔ کچھ ہی دنوں میں اسرائیل کا اتنا نقصان ہوا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، لیکن ہمیشہ کی طرح امریکہ اسرائیل کو بچانے آ گیا۔ اس نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا ایئر برج بنایا۔ صدر رچرڈ نکسن نے آرڈر دیا، سینڈ ایوری تھنگ دیٹ کین فلائی، یعنی ہر وہ چیز بھیجو جو اڑنے کے قابل ہے۔ اسرائیل کو سہارا مل گیا، جنگ برابر کے لیول پر ہونے لگی، اور پھر 19 دن بعد سیز فائر کے ساتھ ختم ہو گئی۔ جنگ کا نتیجہ جو بھی نکلا، لیکن ایک بحث ایسی ہے جو آج تک چل رہی ہے کہ آخر اشرف مروان نے غلط ٹائم کیوں بتایا۔ اسرائیل کہتا ہے کہ مروان کو خود بھی صحیح وقت کا پتہ نہیں تھا، سادات نے اپنی مرضی کا وقت چنا تھا۔ مروان اگر وارننگ ہی نہ دیتا، 5 اکتوبر کی رات بتاتا ہی نہیں، تو شاید اس دن اسرائیل ختم ہو جاتا۔ اشرف مروان اسرائیل کا محسن ہے، نجات دہندہ ہے، لیکن مصر میں کہانی اس کے بالکل الٹ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مروان کبھی غدار تھا ہی نہیں، وہ شروع سے انور سادات کے حکم پر کام کر رہا تھا۔ وہ ایک ڈبل ایجنٹ تھا۔ اس نے جان بوجھ کر شام 6 بجے کا وقت بتایا تاکہ مصر کو 4 گھنٹے کا ایڈوانٹیج مل سکے اور وہ اسرائیلی فوج کو سرپرائز کر سکے۔ یوم کپور کی جنگ نے مڈل ایسٹ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔
مصر نے اپنی کھوئی ہوئی عزت، کھویا ہوا وقار بحال کر لیا، اور ہاں، جزیرہ نما سینا بھی واپس لے لیا، نہر سوئز بھی حاصل کر لی، اور اسرائیل کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ انونسیبل نہیں ہے۔ اس کا ناقابل شکست ہونے کا بھرم اس دن ٹوٹ گیا۔ نومبر 1977 میں وہ ہو گیا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ صدر انور سادات اسرائیل پہنچ گئے من مرور اعوام طویلہ، اور وہاں پارلیمنٹ سے خطاب کیا اور کہا، میں یروشلم آیا ہوں جو امن کا شہر ہے اور جو تینوں مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان بقائے باہمی کی ایک زندہ علامت کے طور پر قائم رہے گا۔ اور اگلے ہی سال 17 ستمبر 1978 کو مصر کے صدر انور سادات، اسرائیل کے وزیر اعظم مناخم بیگن اور امریکی صدر جیمی کارٹر نے کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر دستخط کر دیے۔ مصر نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اصلی دشمن دوست بن گئے، جنگوں کا زمانہ ختم ہو گیا۔ لیکن کیا امن ہو گیا؟ شاید ان ملکوں کے بیچ تو امن ہو گیا، لیکن ریجن پر ایک نیا عذاب نازل ہو گیا۔ اگلے کچھ سالوں میں اسرائیل نے عراق کے نیوکلیئر پلانٹ پر حملہ کیا، 1982 میں لبنان کے ساتھ جنگ کی، صابرہ اور شتیلہ کے بدنام زمانہ قتل عام کیے، اور فلسطین میں ان مسائل نے جنم لیا جو آج تک ختم نہیں ہو سکے۔ مصر کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد اسرائیل نے پورے ریجن پر وہ بھیانک جنگ مسلط کی جو آج تک جاری ہے۔ لیکن اشرف مروان کا کیا ہوا؟ اس کی پرسنل لائف تو برباد ہو گئی، جیسا کہ جاسوسوں کی ہمیشہ ہی ہوتی ہے۔ لیکن انور سادات کے قتل کے بعد وہ لندن شفٹ ہو گیا۔ موساد کے پیسوں سے اور بعد میں مختلف آرمز ڈیل سے اس نے اربوں ڈالرز کمائے۔ ایک سپر اسپائی اپنے مشن پورے کرنے کے بعد اب ریٹائرمنٹ کی لائف گزار رہا تھا، ویسی لائف جیسی وہ ہمیشہ گزارنا چاہتا تھا، اور کسی کو پتا نہیں تھا کہ اشرف مروان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ وہ دنیا کے لیے ایک سیکرٹ تھا، یہاں تک کہ موساد میں بھی بہت کم لوگ جانتے تھے کہ اینجل کون تھا، یہاں تک کہ 2002 آ گیا۔ دشمنوں نے نہیں، خود موساد کے اندر کی لڑائی نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا۔ اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کے ایک چیف ایلی زیرا نے، جس پر یوم کپور وار میں ناکامی کا الزام تھا، اس نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے اشرف مروان کا نام لے لیا۔ 2002 میں اس نے ایک اخبار کے ذریعے یہ سیکرٹ لیک کر دیا کہ دی اینجل اصل میں ناصر کا داماد اشرف مروان تھا۔ یہ جاسوسی کی دنیا کا سب سے بڑا گناہ تھا کہ ایک زندہ ایجنٹ کا نام ظاہر کر دیا جائے۔ اینجل کی شناخت اب دنیا کے سامنے آ چکی تھی۔ اشرف مروان اب ایک چلتا پھرتا ٹارگٹ بن چکا تھا۔ اب اسے خوف تھا، اپنی جان کا خوف، اور بالآخر یہ خوف حقیقت بن گیا۔ 27 جون 2007 دوپہر 1:30 بجے اشرف مروان لندن میں اپنے اپارٹمنٹ کی بیلکنی سے نیچے گرا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ پولیس نے انویسٹیگیشن کا آغاز کیا۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ مروان کے گرنے کے فوراً بعد 2 مشکوک افراد کو بیلکنی میں دیکھا گیا تھا، لیکن پولیس کو اپارٹمنٹ سے کوئی ثبوت نہیں ملا۔ کیمرے بھی خراب تھے، یہاں تک کہ مروان جو اپنی یادداشتوں پر مشتمل ایک کتاب پر کام کر رہا تھا، وہ بھی گھر سے غائب تھی۔ اس کے باوجود پولیس نے کیس بند کر دیا، یہ کہہ کر کہ یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ خودکشی تھی، قتل تھا، یا پھر ایک حادثہ۔ لوگ تو یہی کہتے ہیں اشرف مروان کو قتل کیا گیا تھا، لیکن مان لیا جائے تو یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ آخر کس نے مارا؟ اگر وہ ڈبل ایجنٹ تھا اور اسرائیل کو دھوکہ دے رہا تھا تو شاید موساد نے انتقام لیا ہو، اور اگر وہ واقعی غدار تھا اور مصر کے راز بیچ کر دولت کمائی تھی تو ہو سکتا ہے کہ مصر کی انٹیلیجنس نے غداری کی سزا دی ہو۔ اشرف مروان کی اہلیہ مونا جمال تو ہمیشہ سے یہی کہتی آئی ہیں کہ اشرف کو موساد نے مارا۔ بہرحال قاتل جو بھی تھا، اس نے اپنا کام کیا بڑی صفائی سے، کوئی ثبوت نہیں، کوئی گواہ نہیں، اور ٹارگٹ کا خاتمہ۔ مروان مر گیا، لیکن اس کی موت نے اس کی زندگی سے بھی بڑا تنازع پیدا کر دیا۔ ایک طرف اسرائیل کہہ رہا تھا کہ وہ ہمارا بہترین ایجنٹ تھا، اس نے اسرائیل کو بچایا تھا، لیکن ہم اسے نہیں بچا سکے۔ لیکن دوسری طرف جب مروان کی لاش قاہرہ پہنچی تو اس کا ہیرو کی طرح استقبال کیا گیا۔ صدر حسنی مبارک نے گہرے دکھ کا اظہار کیا اور کہا اشرف ایک سچا محب وطن تھا، اس نے ایسے کارنامے انجام دیے جنہیں ابھی ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ اشرف مروان کو پورے سرکاری اور فوجی اعزاز کے ساتھ مصر کے قومی پرچم میں لپیٹ کر دفنایا گیا، اور یہ سوال ہمیشہ کے لیے ہمارے ذہنوں میں رہ گیا کہ اصل اشرف مروان کون تھا؟ اسرائیل کا دی اینجل
یا مصر کا قومی ہیرو؟ شاید سچ ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مروان ایک سپر اسپائی تھا، جس میں اس نے دونوں ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی انا اور خوف کو استعمال کیا۔ اس نے اسرائیل کو وہ سچ بیچا جو مصر بیچنا چاہتا تھا۔ اس نے اسرائیل کو جنگ کی خبر دیر سے دی، لیکن ساتھ ہی اسرائیل کو بھی اتنا وقت دیا کہ وہ مکمل تباہی سے بچ جائے اور مروان کا کور بھی بچا رہے۔ اس نے دونوں ملکوں کو مکمل تباہی سے بچا لیا اور اس کھیل میں خود کروڑوں بلکہ اربوں ڈالر کما لیے۔ اشرف مروان نے ایسا کھیل کھیلا کہ آج اس کی قبر پر مصر بھی فخر سے پھول چڑھاتا ہے اور اسرائیل بھی اسے اپنا بندہ مانتا ہے۔ اس کی زندگی کی کہانی پر کتابیں چھپتی ہیں، اس کے نام سے ڈرامے اور فلمیں بنتی ہیں۔ اشرف مروان نے ثابت کیا کہ سب سے بڑا جاسوس وہ نہیں ہوتا جو دشمن کے راز چوری کرے، سب سے بڑا جاسوس وہ ہوتا ہے جو دشمن کو وہی سوچنے پر مجبور کر دے جو وہ چاہتا ہے۔ لیکن یہ کھیل کھیلنے کی ایک بھاری قیمت ہوتی ہے، ایسی تنہائی، ایسا اکیلا پن جس میں آپ کا کوئی سچا دوست نہیں، جہاں آپ کی زندگی بھی ایک راز بن جائے اور موت بھی۔